बिस्मा अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। ठक ठक ठक, वो बाहर से हाथ मारकर दरवाजा बजा रहा था, मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोलना था तो नहीं खोला। जैगन परेशानी की हालत में बाहर खड़ा पेशानी मसलने लगा। इसके माथे पर शिकनों का जाल बनने लगा कि कहीं मोम गुस्से में आकर कुछ नहीं। वो अपने ही ख्याल को झटक कर वापिस नीचे भागा और की स्टैंड से कमरे की डुप्लीकेट चाबियां उठाकर वापिस इनके कमरे की तरफ आया और लॉक खोलकर अंदर आया। वो जो खान साहब के पास बिस्तर पर बैठी थी, काटदार आवाज में बोली कि रुक जाओ वहीं, अंदर एक कदम भी मत रखना। वो मलतजी निगाहों से बोला कि मॉम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लें। वो बोली कि मत कहो मुझे मॉम, मर गई तुम्हारी मॉम। इसने इनके पास आते हुए कहा कि अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। वो बोली कि तुमने तो अपनी तरफ से मुझे मरा हुआ ही समझा हुआ है, जो मेरी आंखों से ओझल कारनामे सर इंजाम देते फिर रहे हो। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जैगन मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और तुम इसे झुठला रहे हो। मॉम मुझ पर भरोसा नहीं आपको? क्या मैं कभी कोई गलत काम कर सकता हूँ? वह इनका हाथ पकड़कर मान भरे अंदाज में बोला। वो नम झिलमिलाती हुई आंखों से बोली कि भरोसा था तुम पर, मगर मेरा भरोसा ऐसे नहीं टूटा, बल्कि मैंने तुम्हें वो करते देखा है जिसकी मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सच कहते हैं इंसान को उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान खुद भी टूट जाता है। मॉम कभी कभी हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हमारे दिल में चोर होता है, बल्कि इसलिए कि हमें हमारे अपने हमें जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। वो शिकवा कना निगाहों से इसे देख रही थी। वो बोली कि मुझे तो इस लड़की पर भी गुस्सा है, इतने अरसे से हमारे साथ रह रही है। इसे मैंने कभी अपनी बेटियों से कम नहीं जाना। इसे तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। मॉम प्लीज उसे कुछ मत कहें, इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था। हाँ, सारा कसूर तो मेरा है। जाओ, तुम दोनों की जो मन मर्जियां हैं वो करते फिरो। मॉम आप बिना सच्चाई जाने ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो कतियत से बोली कि मुझे जो सच्चाई जाननी थी वो मैं जान चुकी हूँ, इससे ज्यादा जानने की ख्वाहिश नहीं। वो बिलाखिर हिम्मत मजतमा किए बोल उठा कि मॉम हमारा निकाह हो चुका है। जैगन की बात थी या गोया बम जो इनकी नहीफ समातों पर गिरा था। इन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो फक निगाहों से इसे देखने लगी। चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। मॉम, जिस दिन खान साहब का एक्सीडेंट हुआ था, ये उस दिन की बात है। इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात इनके गोशे गुजार की कि कैसे खान साहब ने इसको जुनाज से निकाह करने के लिए कहा था। मॉम, अगर आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं खान साहब की कसम खाने को तैयार हूँ। यही सच है कि वो मेरी बीवी है। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे पास निकाह नामा है जिस पर सुभान अंकल और खान साहब के साइन हुए हैं, वो दिखा देता हूँ। इनके लबों से शिकवा फिसला कि चलो मैं मान भी लूं कि वो तुम्हारी बीवी है, तो तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई क्यों? मॉम, खान साहब के एक्सीडेंट के बाद हम सबको संभलने के लिए कुछ वक्त लगा। इस दौरान आपकी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने कई बार सोचा कि आपको बता दूं, मगर बस यही सोचकर खामोश रहा कि जाने आपके सच्चाई जानकर कैसा रिएक्ट करेंगी। मुझे आपकी सेहत और जिंदगी से कोई चीज भी ज्यादा अजीज नहीं। आपके ख्याल से ही खामोश रहा और खान साहब के उठने के इंतजार में था कि वो खुद उठकर आपको सच्चाई बताएं। वो बोली कि खान साहब के उठने के इंतजार में थे तो थोड़ा सा सब्र भी कर लेते। बीवी को माँ के बगैर ही खुद ही रुखसती करवा कर कमरे में ले गए। कब से चल रहा है ये सब? वो इनकी बात सुनकर खज्जल सा हुआ और कान खुजाकर धीमा सा मुस्कुराया कि मॉम, कल रात ही, आई स्वेयर, कसम से। वो नाराजगी से बोली कि मुझे तुम दोनों से ही बात नहीं करनी। तुम दोनों बाप बेटे ने मुझे कानों कान हवा भी ना लगने दी, और एक ये हैं अकेले ही कारनामा करके मुझे रूठने का मौका दिए बगैर खुद रूठ कर ऐसे बैठे हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। जैगन, इनसे तुम कहो ना, शायद तुम्हारी बात ही मान लें और उठ जाएं। वो बरसती हुई नम आंखों से बोली। वो पूरी यकीन अंदाज में बोला कि मॉम, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। देखना खान साहब जो जल्द उठेंगे, हम सबके साथ पहले जैसे हंसेंगे बोलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। हमारा रब हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। इसने अपने हाथों से बिस्मा के आंसू पोंछे और इनके शाने से लगा। वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां फेर कर इन्हें प्यार से सहलाने लगी। वो आहिस्तगी से बोला, मॉम, मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं?
وہ نرمی سے بولی کہ پہلے تھی مگر اب نہیں، مجھے خان صاحب کا کیا گیا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے۔ پھر زناش کو بھی کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کا سر پیچھے کیے بولی کہ ابھی سے بیوی کی وکالت شروع، تمہیں میں کیا اتنی ظالم ساس لگتی ہوں؟ نہیں موم، بس ویسے ہی، بیچاری پر ذرا رحم کرنا، پہلے ہی آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے۔ سب میری ہی غلطی ہے، اس میں زناش کا کوئی قصور نہیں۔ چلو آؤ ذرا اس کی بھی کلاس لیں، تھوڑی سی جان اور نکالتے ہیں اس کی۔ وہ زیگن کے ساتھ کمرے سے باہر آئیں تو چہرے پر سنجیدگی کا کھول چڑھایا۔ بریرہ اور زناش دونوں ڈائننگ پر ناشتے کے لوازمات سجانے، سب کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور وہ وہیں کھڑی تھیں۔ وہ سپاٹ انداز میں پہلے بڑی بہو سے مخاطب ہوئیں تاکہ چھوٹی بہو پر روب بن جائے۔ زریار کہاں ہے؟ بریرہ نے پہلی بار ان کا یہ سپاٹ انداز دیکھا تو بوکھلا کر رہ گئی، ورنہ پہلے تو ہمیشہ پیار اور نرمی سے پیش آتی تھی، جو آج لہجے میں مفقود تھی۔ بریرہ گھبرا کر بولی کہ موم وہ آفس چلے گئے۔ وہ بولی کہ بنا ناشتے کیے ہی آفس بھیج دیا، اپنے اندر اچھی بیویوں والی خصوصیات پیدا کرو جو اپنے خاوند کو بنا ناشتہ کیے گھر سے جانے نہیں دیتی۔ اب سارا دن بیچارہ میرا بچہ بھوکا رہے گا اور وہ سڑی ہوئی کافی پی پی کر اپنا خون جلاتا رہے گا۔ بریرہ ان کی بات پر دل مسوم کر رہ گئی۔ وہ اب کی بار زناش کی طرف رخ موڑ کر بولی، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اور ان کے بات کرنے کے انداز پر اس کا اور بھی خون خشک ہوا۔ تم آج کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ منمنا کر بولی کہ وہ اپنی جگہ جامد کھڑی بنا آواز کے رونے لگی۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کے نرم گال بھگونے لگے کہ بتاؤں بھی کیا۔ وہ لگا رکھی ہے بسمہ کی باروب آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ زیگن خاموش کھڑا تھا، بمشکل اپنا سر اٹھا کر مدد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ ہنستے ہوئے بولی کہ ارے اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، یہاں آؤ، میں تمہیں کوئی جلاد لگتی ہوں؟ کھا نہیں جاؤں گی تمہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھ زناش کی جان میں جان آئی، جو قدموں کی روانی میں اضافے کا باعث بنی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی کہ تم پہلے بھی میری بیٹی تھی اور رشتے کی سچائی جاننے کے بعد بھی تم میری بیٹی ہی رہو گی۔ زناش نے ان کی بات سنتے ہی اپنی باہیں ان کے گرد ڈال دیں، جیسے وہ اپنی ماں سے پیار کرتی تھی بالکل ویسے ہی۔ آج اسے پھر سے ایک بار اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی کہ ارے ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں تو تم نے آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں۔ اگر کچھ کہتی تو جانے کیا حال ہوتا تمہارا۔ چلو جلدی سے چپ کر جاؤ ورنہ ٹپیکل سانس بن جاؤں گی۔ زناش ان کے شانے سے لگی تو زیگن نے بھی ان کے شانے پر سر رکھا۔ بریرہ ان تینوں کو ساتھ دیکھ کر ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئی، مگر کبھی کبھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ اوپر آسمان پر جا کر اپنی قبولیت کا انتظار کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دعا دنیا میں مستجاب نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہوگی۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو بیڈ پہ ابھی تک یبنی کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑتا وہ بڑبڑایا کہ اف کتنا سوتی ہے یہ لڑکی۔ شیشے میں وہ اس کا عکس واضح دیکھ رہا تھا، جو اوپر تک کمبل اوڑے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اپنے بال کنگھی کر کے اس نے ٹاول صوفے پر پھینکا اور بیڈ پہ اس کے پاس آیا۔ شہریار اس کے اوپر سے کمبل ہٹاتا وہ اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے، اور اس کی اونچی آواز اور کمبل ہٹانے کی وجہ سے ٹھنڈک کے احساس سے وہ ذرا سا کسمس آئی۔ مندی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے وہ بولی، ہاں سونے دو نا۔ وہ بولا کہ میڈم، ہم اگر آپ کو یاد ہوں تو ناشتے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے رات کو ہی میرے لیے ناشتہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو مجھے ناشتہ کر کے جانا ہے۔ وہ کمبل دوبارہ منہ پہ اوڑھنے لگی تھی پر شہریار نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ چاروں نہ چار اٹھ کر بیٹھی اور کمفرٹر پیچھے کیے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، پھر فیس واش کیے واپس آئی۔ چہرہ دھونے سے کچھ بال بھی بھیگ چکے تھے۔ اس نے اپنے بھیگے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کر کے ایک نظر شہریار کی طرف دیکھا، جو بلیک پینٹ اور براؤن شرٹ میں ملبوس کافی فریش لگ رہا تھا۔ تازہ شیو کی وجہ سے نلاہٹیں نمایاں تھیں۔ یمنی نے اسے پہلی بار نظر بھر کر دیکھا کہ بندہ اتنا بھی برا نہیں۔ اسے دیکھتا ہی پہلا خیال یہی من میں آیا۔ شہریار نے اسے اپنے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس دیکھا۔ ٹراؤزر کے پائنچے نیچے سے فولڈ کیے گئے تھے
اور ٹی شرٹ اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ شہریار کی نظر اس کپڑوں سے ہٹ کر اس کے چہرے پر پڑی، مگر ہونٹوں پہ جم سی گئی۔ چہرہ تر ہونے کی وجہ سے پانی کی چند بوندیں اس کے زخمی ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس وقت شہریار کے من میں شدت سے ان بوندوں کو جذب کرنے کی خواہش اٹھی تھی، اور اس نے اپنی خواہش کی تکمیل اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کر پوری کر دی تھی، جبکہ یمنی اس کی اس حرکت پہ حیرت زدہ سی اس کو دیکھ رہی تھی کہ رات کو تو اپنی بات منوانے کے لیے کیا، اسے سزا دینے کے لیے سب کچھ کیا، تو پھر اب کیا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پہ شوکڈ سی رہ گئی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی احتجاج یا روک ٹوک نہ پا کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا ہی تھا کہ یمنی پھر فوراً سے پیچھے ہوئی اور باہر کی طرف بھاگی۔ پھولی ہوئی سانسوں سے کچن میں آ کر ہی دم لیا۔ اس کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتی وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ لوفر کمینہ ٹھرکی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا وہ اس کے پیچھے کچن میں موجود تھا۔ اس کی وہاں موجودگی محسوس کر کے یمنی کے ایک بار پھر سے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ انڈا فرائی کرتے ہوئے چھینٹیں اس کے بازو پر گری۔ بائیں ہاتھ سے اس نے فرائنگ پین کو ایک طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ گرم گھی کی چھینٹوں سے ہوتی جلن سے وہ زور سے چلائی، سدرا جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں کہ خدا خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ شہریار نے انہیں تسلی آمیز انداز میں کہا، کچھ نہیں امی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک نظر کچن میں موجود یمنی پر ڈالی جو اب روتے ہوئے اپنے بازو پر پھونک مار کر جلن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار مجھے بتاتے میں ناشتہ بنا دیتی۔ نئی نویلی دلہن کو کام پر لگا دیا، اور دیکھو اس کا بازو بھی جل گیا۔ لاؤ مجھے دو، میں بناؤں ناشتہ۔ وہ کچن میں جا کر یمنی کو پیچھے کرتے ہوئے بولی کہ جاؤ بیٹا تم آرام کرو۔ انہوں نے پیار بھرے انداز میں یمنی سے کہا۔ شہریار بولا کہ امی آپ رہنے دیں، یہ کرے گی ہی تو پھر ہی آئے گا نا کام، اور خدا نخواستہ ایسا کون سا جل گیا ہے کہ کام نہیں ہوگا، ویسے بھی الٹے ہاتھ پر لگا ہے، سیدھا ہاتھ تو سلامت ہے، اسی سے بنا لے گی، آپ جائیں اور آرام کریں۔ مگر بیٹا، وہ انہیں کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا تو مڑ کر یمنی کی طرف دیکھا جو بھیگی شکوہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ایک بار غلطی ہوئی ہے، آئندہ سے خود ہی دھیان رکھے گی۔ سدرا کو وہ ان کے کمرے میں چھوڑ کر کچھ دیر میں واپس آیا۔ اتنی دیر وہ بریڈ سینک کر انڈا فرائی کر چکی تھی۔ چائے ایک کپ میں نکال کر ٹرے میں سجایا، سب پھر باہر لے کر آئی جہاں وہ ایک کرسی پر بیٹھا اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ ٹرے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑنے لگی۔ شہریار کی بھاری آواز سنائی دی کہ بیٹھو ادھر۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی، مگر منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ وہ اس کی خفگی کی وجہ کو سمجھ چکا تھا۔ پہلی بائٹ بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھائی جو اپنی کہی گئی سخت باتوں کا ازالہ تھا۔ یمنی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے والدین کی اچانک وفات کے بعد وہ خان حویلی میں آ گئی تھی۔ وہاں بے شک اس کی خالہ بسمہ اور خالو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر جو پیار ایک ماں دے سکتی ہے اس کی کمی ہر وقت کھلتی رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی توجہ کے خواہاں تھی، مگر وقت نے اس سے سب چھین لیا۔ وہ ادھورے پن میں ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی۔ آج اتنے عرصے بعد کسی نے اس کے منہ کی طرف لقمہ بڑھایا تھا۔ اس کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یمنی نے منہ کھولا تو شہریار نے اس میں بائٹ ڈالی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے آنسو رگڑ کر صاف کرنے لگی، کیونکہ آنکھوں کے سامنے آنسوؤں سے دھند جو چھا گئی تھی، وہ آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھ کر چاہتی تھی۔ شہریار نے اسے اپنی طرف تکتا پا کر مسکرایا، پھر اس نے خود بھی ناشتہ کیا اور ساتھ ساتھ یمنی کے منہ میں بھی بائٹ ڈالتا رہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھاتی رہی۔ جاتے ہوئے شہریار اس کی بازو پر آئنٹمنٹ لگانا نہیں بھولا۔ جاتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور اپنی والدہ کی دعائیں لیں، پھر اپنی بائک پر بیٹھ کر چلا گیا۔ جانے کتنی دیر وہ اپنے بازو کو دیکھنے لگی جہاں اس نے آئنٹمنٹ لگائی تھی۔ اسے اب جلن کی بجائے اس جگہ پر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو وہاں کام کرتے سبھی ورکرز اس کے آنے پر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرنے لگے، جس کا جواب وہ سر کے اشارے سے دے رہا تھا۔ اس کے آفس میں کام کرتے سبھی ورکرز اس کی اچھی طبیعت سے واقف تھے، اسے پسند کرتے تھے۔ وہ سب سے نرمی سے پیش آتا، ان کے مسائل سنتا، اسی لیے سب اس کے لیے دل میں خاص مقام رکھتے تھے۔ کچھ دیر بعد زیگن بھی آفس آ گیا۔ زیگن کی کچھ تو پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سب اس کے سامنے بولنے سے پہلے سوچتے تھے، اوپر سے اس کی غسیلی عادت سے سب واقف تھے
کیونکہ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کو اپنا کام بہت صفائی اور اچھے طریقے سے کرنا پسند تھا۔ وہ اپنے کام میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں آ کر رکا تھا۔ اس کا آفس بھی اسی کی طرح شاندار تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ زریار کے کیبن کی طرف قدم بڑھا گیا۔ زریار نے اپنے انابی لبوں میں دبی سگریٹ سے ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا مرغولا بناتے ہوئے ہوا کے سپرد کیا۔ اس کی سنجیدہ آنکھیں اس وقت ہر درجہ سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی غمازی کر رہا تھا، جیسے صدیوں کا سفر طے کیے ہوئے لوٹا ہو۔ زریار بھائی، نام کی پکار کہیں قریب سے آئی تھی، ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی آواز پر وہ جو کیبن کی ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، سگریٹ فرش پر پھینک کر اپنے بوٹ سے مسلتا پلٹا جہاں زیگن کھڑا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں سے دھواں جھٹک کر بری طرح کھانس رہا تھا، کیونکہ کیبن سارا سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لمحوں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، جبکہ مرکز نگاہ اس کا شاندار سا بھائی زریار ہی تھا، آپ نے یہ سب کب سے شروع کیا؟ پہلے تو آپ نے کبھی بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولا، تم کیوں آئے یہاں؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ زیگن نے تخیر بھری نظروں سے اسے دیکھا کہ آج سے پہلے وہ یوں مخاطب نہ ہوا تھا۔ کیوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ بتائیں بھائی، کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں اور سیدھا آپ کے کیبن میں چلا آیا۔ زریار نے اپنے سامنے موجود فائلز میں سے ایک کو کھولتے ہوئے زیگن سے پوچھا، اچھا کیا تمہاری لاشاری گروپ اینڈ انڈسٹریز سے میٹنگ ہو کیسی رہی؟ زیگن بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا تھا، بہت اچھی رہی بھائی، اس کانٹریکٹ کے سارے پیپرز میں نے تیار کروا دیے ہیں۔ مگر؟ زریار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مگر؟ مگر یہ کہ اس پروجیکٹ کو بھی آپ ہی ہینڈل کریں گے۔ وہ کیوں؟ بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا کافی عرصے سے، اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بات کسی اور سے پتہ چلے اور آپ ناراض ہو جائیں، میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دراصل خان صاحب نے حادثے والے دن میرا اور زناش کا نکاح کروا دیا تھا۔ زریار حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولا، واؤ دیٹس ونڈرفل۔ اس نے مبارکباد دی، کنگریچولیشنز۔ وہ خوش دلی سے بولا، تھینکس برو۔ وہ خجالت سے مسکراتا ہوا ایک اور انکشاف کر گیا، اور کل رات میں نے خود ہی رخصتی کروا لی تھی۔ زریار دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، تم تو بہت فاسٹ نکلے۔ وہ بولا کہ بس برو، جانے کتنی عمر لکھوا کر آئے ہیں، ہمیں تو اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں، جانے اگلی سانس لے بھی پائیں گے یا نہیں، اسی لیے میرا ماننا ہے جتنی خوشیاں سمیٹی جا سکتی ہیں سمیٹ لیں۔ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، وہ کہتے ہوئے منہمک انداز میں اس کی بات سننے لگا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ زیگن نے اسے رازدارانہ انداز میں کچھ کہا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ پیار بھرے انداز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ زریار نے اس کے جاتے ہی ایک ڈیلر سے فون پر بات کی اور اسی شہر میں اپنے لیے ایک فلیٹ خریدنے کا کہا، کیونکہ اب وہ اس نے گھر واپس جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ بزنس کی وجہ سے کسی دوسرے شہر بھی منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ بریرہ کے کہنے کے مطابق اس سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر وہ اپنی وجہ سے اپنے والدین کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ خان صاحب کی اس حالت کے باعث فی الحال وہ اس گھر کا سربراہ تھا، تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے کیسے ہٹ جاتا؟ وہ گھر سے دور رہ کر ذمہ داریوں کو نبھانے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ شہریار بائک باہر ہی کھڑی کیے اندر آیا اور سدرا سے کہا، السلام علیکم امی۔ وہ جو تخت پوشت پر بیٹھی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھ رہی تھیں، اس کے سلام کے جواب میں بولی، وعلیکم السلام امی، یہ میری تنخواہ، یہ آپ رکھ لیں، اس میں سے میں نے کچھ پیسے لیے ہیں، یمنی کے پاس کپڑے نہیں تو سوچا اس کے لیے کچھ کپڑے لے لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بہت اچھا سوچا تم نے، جاؤ لے جاؤ، بچی کو ساتھ شاپنگ کروا دو اس کی پسند سے، اس میں اجازت کی کیا بات ہے بیٹا، اب وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی امی۔ امی زرشال سے کہیں کہ عبایا لا دے اپنا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں کہ اچھا میں کہتی ہوں اسے۔ شہریار نے باہر سے زرشال کے ہاتھوں سے عبایا لیا اور اسے شکریہ کہہ کر واپس اندر آیا۔ یہ لیں بھائی۔ تھینکس۔
وہ جو بستر پر بیٹھی ٹی وی پر کوئی سیریل دیکھنے میں محو تھی، اس کی آمد پر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ابھی تک اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ شہریار بولا کہ یہ پہن لو پھر چلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ بازار جانا ہے۔ اپنی پسند سے کپڑے لے لو اپنے لیے۔ میرے پاس تو چادر نہیں۔ شہریار نے عبایا اس کی طرف بڑھایا کہ یہ لو۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے عبایا دیکھ کر بولی، یہ کیا ہے؟ عبایا ہے اور کیا، مگر میں یہ نہیں پہنتی، پہلے کبھی بھی نہیں پہنا میں نے تو کیا ہوا، جو کام پہلے کبھی نہیں کیا ضروری تو نہیں کہ انسان کرے ہی نہیں۔ بقول تمہارے لائف میں کچھ تھرل ہونا چاہیے تو اسے پردہ نہ صحیح تھرل سمجھ کر ہی پہن لو۔ وہ اس کی بات پر لب بھینچ گئی۔ پھر عبایا پہنے سر پر سکارف لگایا۔ اگلا حکم جاری ہوا، حجاب بھی کرو۔ ایک بار کر کے تو دیکھو پھر بتانا تمہیں کیسا لگا۔ وہ اسے قائل کر رہا تھا، دماغ اسے نفی کا اشارہ دے رہا تھا، مگر دل اور دماغ کے اشارے پر باغی ہو رہا تھا۔ نہ جانے اب اس دل کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد حجاب کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر دونوں بائک پر بیٹھے مارکیٹ تک آئے۔ وہ دونوں بائک پارکنگ میں کھڑی کیے اب قدم سے قدم ملا کر بازار میں داخل ہوئے۔ یمنی نے پہلی بار حجاب کیا تھا، اسے سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی تھی، مگر اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا۔ پہلے جب وہ بازار آتی تھی کئی لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی تھیں، مگر آج وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ کسی کی بھی میلی نظر اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ شہریار اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو غیر مردوں کے لیے تفریح کا سامان بن جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی کسی کی تفریح بنے۔ یمنی آج یہ میری یاد رکھنا بات، میں کبھی بھی تم سے کسی بھی چیز کے لیے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے ہی مجھے مجبور کیا تھا تم پر سختی کرنے پر۔ اگر شوہر کبھی بیوی پر زبردستی کرتا ہے تو خود کو کبھی حاکم نہیں سمجھتا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوتا ہے اپنے سے منسلک رشتوں کے۔ مرد کے نزدیک اپنی عورت کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ مجھے تمہاری عزت کا خیال تم سے بھی بڑھ کر ہے، اور امید کرتا ہوں تم بھی میری عزت کا پاس رکھو گی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھاتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں خاموشی سے سنی جا رہی تھی۔ پھر مارکیٹ سے مناسب قیمت کے کچھ جوڑے خریدے۔ شہریار نے باہر نکل کر واپسی پر پوچھا کہ تمہیں پسند ہیں؟ اس نے جواب دیا، اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ چلیں گھر، یا پھر کھانے کا موڈ ہے تو بتاؤ۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، نہیں پھر کھانے کے لیے حجاب اتارنا پڑے گا۔ شہریار اس کی بات سن کر خوش بھی ہوا اور مسکرایا بھی۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی میری جنگلی بلی اتنی جلدی میری باتوں کا اثر لے گی۔ وہ اس کے شانے پر ہلکا سا مکہ رسید کرتے ہوئے بولی، شہریار کچھ ماہ بعد پلیز او پازیٹیو بلڈ کا ارینج کریں، جلدی۔ نرس آپریشن تھیٹر میں سے باہر نکل کر کہنے لگی، زمارے جاؤ بیٹا۔ بسما نے پاس کھڑے ہوئے زمارے کو دیکھ کر کہا، جی موم ابھی بلڈ بینک سے پتہ کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ سیکنڈ فلور پر گیا جہاں بلڈ بینک تھا۔ نرس کیسی ہے زناش، سب ٹھیک تو ہے؟ بسما نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بہت کمزور ہیں، اوپر سے ان کی کم عمری کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ہیں، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ بس دعا کریں۔ بسما خان وہی کوریڈور میں ایک طرف جائے نماز بچھائے زناش کی خیر و عافیت کے لیے صدقے دل سے دعا کرنے لگی۔ بریرہ ہاتھ میں تسبیح لیے اس کی اور بچے کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو تھی۔ زریار آفیشیل میٹنگ کے سلسلے میں فی الحال اسلام آباد گیا ہوا تھا، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچ سکا۔ زمارے ہی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں موجود گلوز اتارتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ بہت مبارک ہو، آپ دادی کے رتبے پر فائز ہو گئی ہیں، آپ کا پوتا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر انہیں خوشخبری سنائی۔ زناش تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا۔ جی شکر ہے اب وہ ٹھیک ہیں، مگر ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ آپ کچھ دیر بعد مل لیجیے گا جب انہیں وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ موم بہت بہت مبارک ہو، بریرہ نے بسما کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، اب جلدی سے مجھے تم بھی ایسی ہی خوشخبری سنا دو۔ مگر وہ بے دھیانی میں کہہ تو گئی تھی پھر خاموش ہو گئیں۔ یہ لیں۔ نرس نے لائٹ بلو کلر کے کمبل میں لپٹا ہوا بچہ بریرہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ دیکھیں موم کتنا پیارا ہے، وہ خوشی سے لبریز انداز میں بولی۔ ہاں ماشاءاللہ بالکل اپنے باپ کی کاپی ہے، زیگن بھی جب پیدا ہوا تو اتنا ہی پیارا تھا،
انہوں نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، زمارے میڈیسن لیے وہاں آیا تو بہت بہت مبارک ہو زمارے، تم چاچو بن گئے۔ بریرہ نے زمارے کو مسکرا کر کہا، لائیں دکھائیں مجھے بھی۔ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہہ کر اسے اٹھایا۔ واؤ، کتنا گولو مولو سا ہے، اس نے بچے کے سرخ و سفید نرم و ملائم گالوں پر ہاتھ لگا کر کہا۔ وہ اپنی بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موم دیکھیں، اس نے ڈم سی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے مجھے دیکھا ہے۔ اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا اور اسے گٹی بھی میں ہی دوں گا۔ ارے میں نے اپنے پوتے کو کوئی عاشق صفت تھوڑی بنانا ہے تمہارے جیسا۔ نام بے شک تم رکھ لو، گٹی اسے اس کے دادا ہی دیں گے۔ مگر موم وہ کیسے؟ زمارے نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ تم ان کا ہاتھ پکڑ کر گھٹی دلوا دینا۔ موم پھر تو خان صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں میری بھی تو آ ہی جائیں گی، وہ شرارت سے بولا۔ اللہ معاف رکھے تم جیسے اتاولے سے تو، وہ کانوں کا ہاتھ لگا کر بولی۔ لاؤ اسے مجھے پکڑاؤ، ابھی تو میں اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، اور جا کر جلدی سے مٹھائی لاؤ، میں سارے ہاسپٹل میں تقسیم کروں گی۔ آخر کو میرا پہلا پوتا میری گود میں آیا ہے۔ جی موم، ابھی لاتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ زناش کو ہوش آ چکا تھا، اس کی نظریں وارڈ کے دروازے پر تھیں۔ تمہاری نظریں جسے ڈھونڈ رہی ہیں وہ یہاں نہیں ہے، بسما نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نم لہجے میں کہا۔ آنٹی انہیں کہیں نہ جہاں کہیں بھی ہیں واپس آ جائیں، میں نے تو ان 9 ماہ میں ان کی واپسی کے لیے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، میری تو ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی، آپ مانگے شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے، وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے رندے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور نیلی آنکھوں سے موتی برس رہے تھے۔ میں تو ماں ہوں، ایک ماں کی اپنے بیٹے کی جدائی میں کیا حالت ہے، تم سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی تو نہیں، جتنی تم اس کی واپسی کے لیے دعا کرتی ہو، میں بھی اتنا ہی اس کی واپسی کے ساتھ اس کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ آنٹی وہ گئے کدھر، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، اور کتنا انتظار کروں، اب تو میری آنکھیں بھی ترس گئی ہیں ان کی راہ تکتے ہوئے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے ہمارا بیٹا، اور وہ اس خوشی سے بے خبر ہیں۔ مجھے جس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تب میرے ساتھ نہیں۔ حوصلہ مت ہارو بیٹا، خدا سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھو، وہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بولی۔ ابھی تم خود بھی اٹھ نہیں پا رہی تو اس چھوٹو کو کیسے دیکھو گی؟ ایسا کرتی ہوں، میں بریرہ کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں اور اسے لے کر گھر چلی جاتی ہوں، کل تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ جی آنٹی، جیسا آپ بہتر سمجھے، وہ کہتے ہی پھر سے دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی۔ اگلے دن زریار کی واپسی ہوئی تو اسے زیگن کے بیٹے کا پتہ چلا۔ زمارے نے اسے کال پر بتایا کہ بریرہ اور وہ ہسپتال میں زناش کے پاس ہیں، اور لٹل چیم موم کے پاس گھر پہ ہے۔ آج زناش بھی ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر وہ گھر آیا اور بسما سے ملا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے زریار کو اتنے ماہ بعد سامنے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں موم، زریار نے ننھے منھے فرشتے کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے بسما کو جواب دیا۔ زریار، مجھے تم سے اس کی امید تھی، جب تم ہی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہو گے تو، وہ ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ موم، میں اتنے دنوں بعد گھر آیا ہوں، پلیز ایسا کوئی ٹاپک مت چھیڑیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی حالت دیکھو کیا بنا لی ہے تم نے، وہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ تقریباً 9 ماہ ہو چکے گھر سے گئے ہوئے، باہر کا کھانا کھاؤ گے تو کیا خاک صحت بنے گی؟ بتاؤ مجھے کیا کھاؤ گے، میں ابھی بنواتی ہوں۔ نہیں، بلکہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں امی، آپ فکر مت کریں، مجھے بھوک نہیں۔ زریار، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ ادھر تم چپ ہو اور جب میں بریرہ سے پوچھتی ہوں تو وہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیتی، تم دونوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ موم، آپ اپنا خیال رکھیں، اس سب پر توجہ نہ دیں، میں بس اسے دیکھنے آیا تھا، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور لٹل چیمپ کو بسما کی گود میں واپس دیا۔ زریار، تھوڑی دیر اور رک جاؤ موم، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ زیگن کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں موم، میں نے اس جگہ پتہ کروا لیا جہاں کا وہ مجھے بتا کر گیا تھا، مگر وہاں سے کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ وہاں کے ایریا کی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی درج کروا رکھی ہے، مگر وہاں سے بھی ابھی تک کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ لوگ بھی ابھی تک کچھ سراغ نہیں لگا پائے۔ آخر کہاں گیا زیگن؟ زریار، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں، وہ ملتجی نگاہوں سے بولی۔
मॉम मैं पता करवा रहा हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर कर रखा है, मगर कहीं से भी कोई अता पता नहीं मिल रहा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, सारा शहर छान मारा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं इसे। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो, अपना ख्याल रखिएगा और जुनाश को भी मेरी तरफ से पूछिएगा। मैं अब चलता हूँ। वो झुककर बिस्मा के हाथ की पुश्त पर बोसा देते हुए बोला, हमेशा खुश रहो। उन्होंने दूसरा हाथ इसकी पुश्त पर फेरते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, जरा यार घर वापिस आ जाओ। जैगन भी नहीं, तुम भी मुझसे दूर हो। महीनों से आंखें तरस गई हैं अपने बच्चों को अपने सामने देखने के लिए। वो लाचारगी से बोली, जी मोम। वो इन्हें चाहकर भी मसवत जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर मजीद कुछ कहे बिना बरीरा और बाकियों के घर आने से पहले ही बाहर निकल गया। दिन यूं ही बेरवि से गुजरने लगे थे। जरयार ने इस दिन के बाद से बरीरा से ना तो कोई बात की और ना ही कोई राब्ता रखा। उधर बरीरा का रवैया सब घर वालों के साथ काफी बेहतर था। वो सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी, काफी हद तक संभल चुकी थी। जुनाश को इस शानदार हवेली में अपना आप कैदी सा लगने लगा था। शुरू में दम घुटता तो रातों को उठकर इसकी जुदाई पर तन्हा रोती रहती, पर अब आंसू भी सूखने लगे थे। दिल में जैसे इसके वापस आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। बिस्मा को इसकी रोज बरोज बढ़ती हुई खामोशी अजीब लगती, पर जैगन की गैर मौजूदगी को वजह समझते वो कुछ नहीं बोलती थी। जोनाश अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, साथ वाले तकिए पर हाथ फेर रही थी। फिर इसे करीब किए इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। इसे जैगन के तकिए से अभी भी इसी की महक आती थी। इसी के बिस्तर पर इसी के साथ गुजारी वो 2 दिन और रातें याद आती थीं जो उन्होंने साथ गुजारी। बिस्मा ने जब इन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया था तो वो सबके सामने पूरे तमतराक और हक से अपने कमरे में लाया। बाहर सब क्या सोच रहे होंगे? जुनाश ने परेशान कुन अंदाज में कहा। सबकी छोड़ो, ये सोचो इस वक्त तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। वो जो मायनी नजरों से देखते हुए बोला, जी प्लीज। वो इसकी बेपाक नजरों का मतलब जानकर शर्म से दोहरी हुई। जी की जान इधर आए। वो खुद बिस्तर पर लेटकर इसे उंगली के इशारे से अपने पास बुला रहा था। जी प्लीज, आज नहीं, आपको कुछ पता भी है, कल के बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरे पास आने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? इसने तीखे चतौनों से घूरते हुए पूछा। जैगन के बदलते रंग ने इसके हाथ पांव फुला दिए। ठीक है, तुम आराम करो। वो कहते ही उठकर लाइट ऑफ करते हुए वापस बिस्तर पर करवट के बल लेट गया, जो कि साफ साफ इसकी नाराजगी का इजहार था। जी मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नहीं, वो मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरी बात तो सुने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मनाने के लिए वो करे तो क्या करे। वो हनूज इसी पोजीशन में लेटा रहा। आई एम सॉरी, वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और फिर साइड टेबल पर रखा गया लैंप भी बुझा दिया। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया, सकूत फैल गया। इस गंभीर खामोशी में जुनाश की सिसकियों की आवाज़ वाज़िया तौर पर सुनाई दे रही थी। अब वो इसे इतनी देर रोता भी कहाँ देख सकता था। मुड़कर इसे देखा जो रोने का शुगल फरमा रही थी। जैगन ने इसकी कमर में हाथ डालकर खींचा और अपने सीने पर गिराया। अंधेरे में भी इसकी नीली आंखें चमक रही थीं। जैगन ने इसके नरम गालों से गर्म बहता सियाल साफ किया। जब हिम्मत नहीं नाराजगी बर्दाश्त करने की तो नाराज करती ही क्यों हो? अब नहीं करूंगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी मैं माना नहीं हूँ। मुझे मनाओ अच्छे तरीके से, फिर ही मानूंगा। वो फरमाइशी अंदाज में बोला। छोड़े ना, मुझे इतने करीब से सांस भी नहीं आ रहा। अभी तो मैंने सांस रोका भी नहीं, फिर भी। वो कहकहा लगा कर बोला, आपने मुझसे कोई बेहुदा बात की तो अब की बार मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। जान जी, बीवी से बेहुदा बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ये ना हो कोई और ढूंढ लूं, फिर पछताएंगी आप। मेरे अलावा किसी और को देखो अभी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सच में इतना प्यार करती हूँ? वो इसके निचले होठ को अंगूठे से सहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, बस इतना जानती हूँ आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आंखें फिर से बरसने लगीं। रोए मत। वही इसे वापस इसके तकिए पर लटाते हुए इस पर झुका। मैं आपको फिर से बताता चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी मौजूदगी मेरे प्यार को महसूस करें। वो कहते हुए इसका दुपट्टा गले से निकाल कर एक तरफ रखते हुए
اس کی گردن پر اپنے پرحدت لمس چھوڑنے لگا۔ جی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں۔ اسے اپنے کام میں خلل ناگوار گزرا۔ میں جانتا ہوں میری جان جی کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ابھی صرف مجھے یاد رکھیں اور میری محبت کو۔ وہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر انہیں بند کروا گیا اور اسے پھولوں کی طرح نرمی سے چھوتے ہوئے ایک بار اسے پھر سے اپنے پیار کی مہک سے پور مہکا گیا۔ اگلی صبح وہ اس سے اور اپنی والدہ بسمہ سے مل کر ایسا گھر سے نکلا کہ آج تک واپس نہیں آیا۔ اسے اگلے ماہ ہی اپنی ماں بننے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، مگر ایک ماہ کا گیا زیگن ابھی بھی نہیں واپس آیا تھا۔ اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ کالج جانا ترک کر چکی تھی، جس پڑھائی کرنے کی خواہش دل میں لیے وہ یہاں آئی تھی وہ بھی بیچ میں ہی چھوٹ گئی تھی۔ ایسی حالت میں کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ گری ہوئی طبیعت اوپر سے زیگن کی غیر موجودگی اسے آدھا کر گئی تھی۔ شہریار مس اقرا سے آج آپ کی میٹنگ ہے۔ آپ کو انہیں اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے راضی کرنا ہی ہوگا۔ وہ کافی ایکسپرٹ ہیں اس کام میں، ان کے پاس کافی سٹاف بھی موجود ہے۔ اگر وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں گی تو ہمیں بہت پروفٹ ہوگا۔ مگر سر میں کیسے انہیں راضی کروں؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ شہریار آپ مت بھولیے کہ حال ہی میں آپ کی اچھی کارکردگی دیکھ کر آپ کو سیلز مینیجر کی پوسٹ دی گئی ہے اور یہ کام بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ جی سر میں پوری کوشش کروں گا، وہ کہہ کر ان کے سامنے والی سیٹ سے اٹھا۔ مسٹر شہریار آپ کی کوشش نہیں، یہ کام کرنا ہی ہوگا، ورنہ محنتی لوگوں کی کمی نہیں ہمارے پاس۔ وہ بنا لگی لپٹی بولے۔ شہریار اپنے باس کی قطعیت بھرے انداز پر سخت ناگواری محسوس کی، مگر دلی تاثرات کو چھپائے رکھا اور چہرے کو سپاٹ رکھا۔ جی سر، وہ کہتے ہوئے ان کے کیبن سے باہر آیا اور آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سوچنے لگا۔ MBA کرنے کے باوجود بھی وہ ذل و خوار ہو رہا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے یہ بھی صحیح۔ آج وہ معمول کے مطابق جلدی گھر واپس آیا۔ اس نے کچن میں جھانکا، وہ کچن میں ہی موجود تھی۔ 2-3 ماہ اس نے سدرا سے کھانا بنانا سیکھا، اب وہ خود کھانا بنانے لگی تھی۔ بہت اچھا تو نہیں، مگر کھانے کے قابل ضرور بنا لیتی تھی۔ ابھی بھی سیکھنے کا عمل جاری تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، شاور لے کر فریش ہوا اور پھر باہر آیا۔ آپ کب آئے؟ یمنی نے اسے گھر کے آرام دہ کپڑوں میں پوچھا، جس کے بال گیلے تھے، جو اس کے شاور لینے کی گواہی دے رہے تھے، مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی، وہ فقط اتنا ہی بولا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا لگاؤں؟ بھوک نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ کی پسند کی نہاری بنائی ہے، وہ پرشوق انداز میں بولی۔ سچ میں دل نہیں کچھ بھی کھانے کو۔ اصل میں وہ ایک لڑکی سے ڈیلنگ کا سوچتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ پہلے کبھی اس نے کسی صنف مخالف سے کام کے سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ یہ پہلا تجربہ تھا۔ یہی سوچ کر پریشان تھا کہ وہ اسے قائل کیسے کرے گا اپنی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ پلیز میرے لیے تھوڑا سا، وہ اس کے پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی اور وہ خاموش تھا۔ شہریار بچے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ یمنی کتنے پیار سے پوچھ رہی ہے کھانے کا۔ سدرا کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اچھا لگاؤ کھانا، سب مل کر کھاتے ہیں۔ آپ بیٹھیں بھابھی، میں تازہ روٹیاں بناتی ہوں، زرشال نے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بنا لوں گی، یمنی نے زرشال سے میٹھے لہجے میں کہا۔ چلیں پھر دونوں مل کر بنا لیتے ہیں، جلدی بن جائیں گی، پھر ہم سب مل کر کھائیں گے، زرشال نے دوستانہ انداز میں کہا تو اس نے مسکرا کر حامی بھری۔ یمنی کا رویہ آہستہ آہستہ سب سے ٹھیک ہو چکا تھا اور یہ سب شہریار کی بار بار سلیقے سے کی گئی برین واشنگ کا نتیجہ تھا کہ آج وہ پہلے والی یمنی سے کافی بدل گئی تھی۔ اس کے بات کرنے میں ادب و آداب دکھلائی دیتا اور لہجے میں پیٹھا پن جو پہلے کبھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھایا گیا، پھر چائے کا دور چلا۔ رات گئے وہ برتن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو شہریار آفس کے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں، جیسے وہ کچھ ٹائپ کر رہا ہو۔ یمنی کچھ دیر شیشے کے سامنے کھڑی رہی، اپنے بالوں میں برش پھیرا، انہیں اطراف سے پکڑ کر ڈھیلا سا کیچر لگایا۔ پشت پر بال بکھرے ہوئے تھے، ہلکا سا خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ سارے کمرے میں اس کی مہک پھیلی۔ شہریار جو کام میں مصروف تھا، ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی جو بلیک کلر کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔
बिना दुपट्टे के खुले आम अपने हुस्न की रानाइयां बखेर रही थी। यमुनी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा देख रुख फेर कर इसे देखा। वो फौरन नजरों का जाविया फेर गया और वापस अपने काम की तरफ मतवज्जा हुआ। वो इसकी बेइतनाई पर गुस्से से बल खाकर रह गई। फिर आहिस्तगी से चलते हुए इसके पास आई और बिस्तर पर बैठ गई। तुम्हें नींद आई होगी, तुम लेट जाओ, मैं अपनी जगह पर चला जाता हूँ। वो कहकर बिस्तर से उठने लगा था। अगर आप चाहें तो यहाँ लेट सकते हैं। नहीं, सिंगल बेड है, तुम अनकंफर्टेबल होगी। मैं नीचे ही ठीक हूँ। वो कहकर बिस्तर से उतरा और लैपटॉप बंद किए एक तरफ रखा। शुरू दिन से जो दूरियां थी वो अभी भी बरकरार थीं। बेशक वो दोनों हर वीकेंड पार्क में जाते, कभी लॉन्ग वॉक पर जाते, घंटों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान चुके थे, या यूं कह लें कि इनमें अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मगर अब भी एक फासला बरकरार था। शहरयार जाकर नीचे फर्श पर अपना गद्दा बिछाए लेट गया। यमनी गुस्से से उठी और लाइट बंद की। वापस मुड़ने लगी तो पांव शहरयार की टांग में फंसा और वो एक ही झटके में इस पर गिरी। शहरयार को कहाँ उम्मीद थी इस हादसे की। वही इस उफ्ताद पर बौखला कर रह गया। यमुनी के लब इसके गाल से छू गए। ये सब बस लम्हों में हुआ। यमुनी खुद इस हादसे फिर ऊपर से अपने ऐन जाविये पर गिरने से घबरा गई। इससे पहले कि वह इसे खड़ी खड़ी सुना देता, यमुनी के बाल इसके चेहरे पर बिखर गए। इनमें से आती शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू इसे अपने हवासों पर छाती हुई महसूस हुई। वो अपने गाल पर हाथ रख गया जहां अभी कुछ देर पहले इसके लबों का नरम सा लम्स महसूस हुआ था। यमनी ने इस पर से उठने की कोशिश की, मगर वो इसके गिर्द अपने दोनों बाजू फैलाकर अपना हिसार मजबूत कर गया। जाने दें, वह इसकी सख्त गिरफ्त में मचलते हुए बोली। एक बार फिर जाने दूंगा। वो आधी अधूरी बात बोला। वो मैंने नहीं, वो तो खुद ही शर्म के मारे यही बोल पाई। चलो इस बार खुद ही कर लो। नहीं, वो शरारती अंदाज में बोली। जाओ सो जाओ। वो सपाट अंदाज में इसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला। यमनी इसके यूं छोड़ देने पर हक्का बक्का रह गई। वो तो सोच रही थी कि वो इसे तंग करेगी, फिर वो इसे प्यार से मनाएगा, मगर वो वहां से उठकर अपनी जगह वापस आई और फिर लेटकर सोचने लगी। मेरे जैसी लड़की शायद तुम्हारे मयार की नहीं। मैंने तुम्हारे लिए खुद को कितना बदल गया शहरयार, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं। वो दिल में सोचने लगी। मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर कभी मजबूर नहीं करूंगा। मैं इस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम दिल की रजामंदी से मेरे पास आओगी। वो भी आंखें बंद किए इसी के बारे में सोच रहा था। शेर जमान, तुम अपने दादा के पास लेटो, दादी अभी वजू करके आती हैं। वो नन्हे शेर जमान को बेसुध लेटे हुए खान साहब के पास लटा कर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जिमारे ने इसका नाम शेर जमान रखा था। शेर जमान ज्यादातर बिस्मा के पास रहता था। शेर जमान खान साहब के साथ लेटा हुआ अब जोर जोर से पांव चलाने लगा था। इसे छत पर लगा चलता हुआ पंखा देखना बहुत पसंद था। जब भी पंखे की तरफ देखता यूं ही जोशो खरोश से टांगे चिल्लाता। इसकी वही जोर से चलती हुई टांगे तकरीबन 5 मिनट से खान साहब के बाजू पर लग रही थीं। अचानक खान साहब के हाथ की उंगलियों में जंबिश हुई। फिर पाँव ने हल्की सी हरकत की। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलने लगीं। कुछ देर बाद इनकी मंडी हुई आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उन्हें अपने होशो हवास में लौटने में कुछ लम्हे लगे। नन्ही नन्ही सी जोरदार टांगे इनको अपने बाजू पर पड़ती हुई महसूस हुई तो उन्होंने जरा सा गर्दन तीछी करके देखा। वो एक गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा था। दिल किया हाथ बढ़ाकर इसे अपने पास करें। हाथ उठाकर इसे पकड़ना चाहा, मगर हाथ अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। इनके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। बिस्मा जो वजू के लिए वॉशरूम से बाहर निकली, खान साहब को होश में देख खुद खुशी से सकते में आ गई। खान साहब, इनके मुंह से मुसरत भरी चीख बरामद हुई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।